बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये कि भारत को वो कहते हैं ना कि एम्बेरसमेंट कोई एक बार हो तो उसकी कोई तस्करा भी करे। अब तो एक आदत सी हो जानी चाहिए भारतीय सरकार को और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया को, भारतीय सफारतकारी की जो कोशिशें थी जिसको हमेशा रिलेट किया जाता था उनकी इकॉनमी से कि जी इकॉनमी इतनी बड़ी है, इतने सारे मुल्कों का ट्रेड पार्टनर है, पाकिस्तान की कौन सुनेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब बराबरी की बुनियाद से बढ़कर भारत को जवाब दिया तो उसके बाद दुनिया की भी नज़रें तब्दील हो गई। अब मेरे पास एक टाइम लाइन है, आप ज़रा देखें कि किस तरीके से पहले जब ये जंग जारी थी और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से ज़रा पहले उस वक्त IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख का फंड जारी करने का उनका एक प्लान था, उसकी मंजूरी दी गई और उसके बाद 14 मई को वो जारी भी कर दिया गया। यहाँ पर भारत ने बड़ा शोर मचाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान जो है वो इस फंड को जंग में सर्व करेगा, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी एक ना सुनी। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर क्वाड का जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी पहलगाम वाक़े में भारत ये चाह रहा था कि पाकिस्तान का नाम शामिल करवाया जाए, लेकिन वहाँ पर भी उसकी नहीं सुनी गई। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास था 26 जून का, उसके अंदर भी वज़ीर दिफा साहब बड़े राजनाथ सिंह, उनका चेहरा जो है, उनके एक्सप्रेशन मुझे आज तक याद हैं, किस कदर मायूसी का वो शिकार दिखाई दिए और जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको इग्नोर भी किया था तो वो भी उनके दिल पर बिजली बन के गिरा। और वहाँ पर भी मुश्तरका एलामिया एक जारी होना था, लेकिन चूंकि भारत की नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। फिर उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंटली ब्रिक्स 6 जुलाई, यहाँ पर भी आप देखें कि एलामिया में पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने में नाकाम रहा। तो आप ये देखें सब तरफ से ही एक वो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत को धूल चटा रहा है। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द जिस तरीके से गया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, वहां पर जाकर उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया और भारत की एक नहीं सुनी गई। फिर उसके बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जिस तरीके से व्हाइट हाउस आमद हुई, वहां पर उनकी मुलाकात हुई और फिर पाकिस्तान खित्ते में एक मेजर प्लेयर के तौर पर सामने आया, तो ये बड़ा एम्बैरसिंग है भारत के लिए, लेकिन भारत को फिर भी शर्म नहीं आती। अच्छा, फील्ड मार्शल साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और वहां पर जंग के बदलते हुए किरदार पर भी उनकी जानिब से रोशनी डाली गई और फिर खासतौर पर हाइब्रिड, रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने की सलाहियत रखने वाली मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में NDU के किरदार को सराहा। फिर भारत के हवाले से जो उन्होंने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ को हासिल करने में भारत नाकाम रहा। और फिर अभी हमने ये देखा था कि इंडियन डिप्टी जो चीफ हैं राहुल साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जी हमें एक बॉर्डर पर एक नहीं 3 दुश्मनों का सामना था। यानी उन्होंने पाकिस्तान का हवाला दिया, फिर साथ ही उन्होंने चीन का हवाला दिया कि वेपन्स जो सिस्टम थे पाकिस्तान को एक लाइव लैब के तौर पर चीन ने यूज किया और साथ ही साथ कहा कि रही सही कसर जो थी वो तुर्किया ने पूरी कर दी। यानी कि जो ड्रोन सिस्टम्स थे वो सारे के सारे मोस्टली जो है वो पाकिस्तान ने तुर्की के यूज किए। तो ये अपने एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि जी उनके पास तो हमारे जो वेक्टर्स, उन्होंने कहा कि उनकी लाइव लोकेशन थी और हमारे पास जब DGMOs की मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त भी वो बता रहे थे कि आपके यहाँ 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 ये चीजें रेडी हैं, तो आप उनको कॉल बैक कर लें। तो इस तरह की चीज़ों पर यहाँ पर फील्ड मार्शल साहब की जानिब से कहा गया कि भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। फिर उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम से मुतालिक भी भारत ने कहा कि जी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी थोड़ा सा मुनज़्ज़म होना चाहिए। हालांकि उससे पहले कहते थे कि जी पृथ्वी एयर डिफेंस, आकाश तीर और फिर पता नहीं वराक और फिर पता नहीं कौन कौन से S-400 का भी हवाला देते थे, लेकिन सब के सब जो है वहीं रहे और हमने जो है वो रडार ही उड़ा दिया था S-400 सिस्टम्स का और वैसे भी हमारे मिसाइल जाके सही निशाने पर लगे थे। अच्छा जी, अब जरा सियासी सूरत हाल का अगर हवाला दें, वही सवाल हम आज जाके उठाएंगे कि तहरीक इंसाफ किस तरीके से तहरीक का आगाज करेगी। अब यह है कि 10 मुहर्रम भी गुजर गया, अब क्या तरीक़ेकार होगा। तो अलीमा खान साहिबा ने क्या फरमाया था, जरा आपको वो पहले सुनवा देते हैं, थोड़ा सा मेमोरी को रिफ्रेश करें। 10 के बाद वो तहरीक का आगाज करेंगे। मीन गंडापुर समेत सलमान अकरम राजा, इन सब से बात हुई है। तहरीक से पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन है उन्होंने उसका प्लान बना चुके हैं। अच्छा, एक और वाकया जो कि पंजाब असेंबली में हुआ था उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, वो मलिक अहमद खान साहब की जानिब से जो 26 अरकान के खिलाफ उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया है
تو اس پر پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر انہوں نے احتجاج کیا تھا, توڑ پھوڑ کی تھی, تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ان کی رکنیت معطل کر دیتے. ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا, لیکن ملک احمد خان صاحب نے کہا نہیں ایسا ہوگا. اور پھر اب اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کیا فرمایا ہے اسپیکر کے اختیارات سے متعلق, وہ ذرا سن لیجئے. اسپیکر کے اختیارات جو ہیں وہ کافی حد تک لامحدود ہیں, کیونکہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں. ان کے اختیارات وہی ہیں جو گھر میں ایک بڑے کے ہوتے ہیں. وہ ریفرنس دے سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو, کیا ایسی پریسیڈنٹ بھی ہے؟ بھیجا جا سکتا ہے. احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن کرسیاں مارنا, مائک اکھاڑنا, گالیاں دینا یہ احتجاج نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. تو چلیں جی, سیاسی معاملات پر بھی بات کریں گے, اور اس سے پہلے جو ہم نے خبر شیئر کی تھی اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہیں, کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. جنرل صاحب, لیٹس سٹارٹ فرام یو سر. یہ آج فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے کافی کلیئرٹی سے جو بات کی گئی, لیکن بھارت آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ, اور ایک تو تقسیم پائی جاتی ہے فوجی قیادت اور ان کی جو سیاسی قیادت کے بیانات میں, لیکن آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ستی صاحب, بات اس طرح کہ بھارت کی جو ملٹری ہے وہ امبیرسڈ فیل کر رہی ہے جی. ایک تو جنگ میں ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے, دے ور آؤٹ آف دی بیٹل. پہلے 30-40 منٹ کے رسپانس میں بھی پھر آپ نے دیکھ لیا ان کی ایئر فورس, اور جس طریقے سے ان کا ایئر ڈیفینس, جس کو بڑا وہ سینٹر آف گریوٹی کہا کرتے تھے S-400, اور پھر جو ایئر فورس کا سینٹر آف گریوٹی جس کا بڑا وہ شدت سے پہلگام کا رفیل کی بات کرتے تھے کہ جی وہ کاش کے پلوامہ کے وقت ہوتے تو ہمیں اتنی امبیرسمنٹ ہوتی. وہ دونوں امبیرس ہوئے, ویپن سسٹم اور ایز اے کمپلیٹ ملٹری امبیرس ہوئی. پروفیشنلزم اگر ان کا دیکھا جائے جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا, اور پاکستان کی ملٹری نے ود دی سپورٹ آف دا پیپل آف پاکستان جس طریقے سے ان کو آؤٹ آف بیٹل کیا. اس کے بعد پھر ان کی ملٹری لیڈرشپ دیکھیں, ان کے لوگ بہت مارے گئے. ابھی آج کل آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ جو ان کو اعزازات نوازا جا رہا ہے, پریشر. آف کورس ہم بھی فوج میں رہے ہیں جی. ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ریکگنیشن. جن لوگوں کے بچے مارے گئے ہیں جنگ میں, چاہے وہ ہندوستان کی کیوں نہ ہو, وہ سولجرز ہیں. اور سولجرز کی جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, یا ایک سولجر کا جو ہال مارک ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اس کا جو مورائل ہوتا ہے وہ ریکگنیشن بائی دا نیشن کہ یہ ہمارا ہیرو ہے. وہ ان کو ہیرو کے طور پہ نیشن لے رہی ہے یا نہیں رہی. آپ ان کی لاشوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کی جو بھی قربانی اپنے ملک کے لیے, ایز اے سولجر آئی ریسپیکٹ دیٹ سیکریفائس آف اے سولجر, چاہے وہ انڈیا کا ہی کیوں نہ ہو. لیکن ان کی اپنی جو گورنمنٹ ہے, RSS سے لتھی ہوئی, سوچ سے بھری ہوئی, ایک سیفرنائزڈ کلر کی وہ جو لیڈرشپ ہے, وہ انہوں نے اپنا ملیٹنٹ ونگ بنا لیا جی. اس وقت جو انڈین آرمی ہے اس کی اسٹریٹجک تھنکنگ بڑی فیمس ہوتی تھی جی دنیا میں, کہ ریسٹرینٹ بھی ہے ان میں جو امپریشن انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یار یہ تھنکنگ والی فوج ہے, اسٹریٹجی ہے, پرفارمنس دے گی. لیکن وہ ایک دم ننگے ہوئے ہیں جی اس آپریشن کے بیچ میں. اوپر سے پھر ملٹری لیڈرشپ ان کو جب یوز کرے گی ایز اے ملیٹنٹ ونگ آف دا RSS اینڈ بھارتیہ جنتا پارٹی, تو ان کا مورائل آف کورس نیچے ہوگا. تو اس وقت کیچ 22 ہے ان کی حکومت کے لیے, ان کے یہ جو پولیٹیکل ٹیررسٹ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے لیے, کہ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, وہ جو اس چیز کو بار بار چھپا رہے ہیں. اچھا, اب انٹرسٹنگ فینومینا یہ ہے کہ پوری اسٹریٹجک کمیونٹی کو, انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی از ویری کلیئر کہ انڈیا کو بہت بری شکست ہوئی ہے. دیر ملٹری ایز پرووڈ کہ وہ ایک نان پروفیشنل ملٹری ہے, ان کے سارے سسٹمز کولیپس کر گئے. پوری اسٹریٹجک کمیونٹی کو اس کی کلیئرٹی, اور پاکستان کا ریسٹرینٹ اور نیشنل ریزالو کوئی ریکگنیشن ہے. اچھا, اب وہ کس سے چھپا رہے ہیں؟ ڈومیسٹک آڈینس. اٹ از اونلی وہ ڈومیسٹک آڈینس جن کو اپنے مودی جو میڈیا تھا, تو انہوں نے اب کیا کہ ان سے چھپانے کے لیے کہ جی ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, جو ہیوبرس ان کی اپروچ تھی وہ ننگی ہوئی ہے. اور اب انہوں نے کیا کر دیا کہ جو ملٹری پرسنلز ہیں, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کو بھی اس تھیٹر میں, سینما میں وہ اس میں گھسیٹ کر لے آئے ہیں. تو یہ جو سپوکس پرسن ملٹری کے, یا جو ڈپٹی چیف ہیں, CDS ہیں, اب یہ ایک ملٹری اسیسمنٹ دینے کے بجائے وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل وہ جو سیفرنائزڈ قسم کا ان کا ایجنڈا, اس کے سپوکس پرسن بنے یہ بڑا آدمی ہے, تو وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ایک میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک یونیفارم میں تھیٹر انہوں نے ایک اور لگا دیا ساتھ, تو وہ ملٹری کو بھی اسی لیول پہ لے گئے ہیں جس لیول پہ وہ خود گرے ہوئے تھے. اس وقت سب
سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیر از این ایبسینسی آف دا اسٹریٹجک تھاٹ ان انڈیا. اور اس طرح کی لیڈرشپ جس کا ٹیررزم لیڈ انسٹرومنٹ ہو, جو اپنے عقل کے فیصلے نہ کر, ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر بھی ہے, اس طرح کی فوج بھی ہے, تو پورے ریجن کا انہوں نے جو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس کا ذکر بھی ابھی ان تقریروں میں ہو رہا ہے, جو فیلڈ مارشل بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسٹریٹجک ویژن کی کمی ہے, یہ ڈی اسٹیبلائزر ہے, اور ان کا وہ جو شریڈ وہ چیز تھی وہ اتر گیا ان کا چہرے کے سامنے سے ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ. رانا صاحب, جس طریقے سے ایک نیریٹو ہوتا ہے, انہوں نے جس طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ مودی صاحب یہ چاہ رہے تھے, یا جو 4 کا ٹولہ تھا, کہ بھارتی فوج کو ایک پروفیشنل آرمی سے ہٹ کے ایک RSS کا ایک ملٹری ونگ کے طور پر وہ ٹریٹ کریں اور پیش کریں. لیکن اس میں اس طرح سے ناکامی ہوئی کہ ان کے بیان کچھ اور ہوتے ہیں, ان کے کچھ اور ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر ظاہر ہے ملٹری قیادت کے اوپر اپنے بھی لوگوں کا پریشر ہوگا کہ بھائی ہمیں ریکگنیشن دی جائے, جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جنرل صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بیان کیا. ایشو کیا ہے؟ دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ بھارت میں مودی صاحب نے جو بیانیہ بنایا ہے, جو پاکستان کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں, وہ جہاں ان کا جو میڈیا ہے جس کو مودی میڈیا کہتے ہیں, اس نے وہاں ڈومیسٹکلی تو اس کو بڑا وہ پورٹرے کیا ہوگا یا پچ کیا ہوگا یا اس کا کوئی بائن ہوگا. دنیا بھر میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. دنیا نے نہیں یہ بات مانی کہ جو ہے پہلگام میں پاکستان کا کوئی لینا دینا تھا, یا پاکستان جو ہے وہ, کیونکہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ پہلگام ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور آئیں مل کے بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں. تو جب انڈیا جو ہے وہ انگیجمنٹ نہیں کرتا, اور دیکھیں دنیا کے اندر آپ کے ہمسائے ہوں یا آپ کا انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہو, آپ کو بات چیت کرنی ہوتی ہے, اور اگر آپ بات چیت کو ہی رد کر دیں گے اور آپ الزامات ون سائیڈڈ لگائیں گے اور آپ اس پہ کوئی ایویڈنس بھی نہیں دے پائیں گے, تو یہ پھر ان کی بڑی ویک پوزیشن ہو جاتی ہے. اور انڈیا اس سے سفر کر رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل ایکسٹریم جو نیشنل لیول پہ ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن مودی نے لی ہوئی ہے, جو وہ اپنی عوام کو بھی مس گائیڈ کرتا ہے, جو کہ پاکستان کو ایک ایول کے طور پہ پیش کرنا کہ ہر جو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, ان کی انٹرنل نالائکیاں ہیں, ان کی انٹرنل ایشوز ہیں. اب دیکھیں, اب 9-10 محرم کو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے ایک ریلیجس جو ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ اس کو وہ منا سکیں جو مسلمان ہیں وہاں. تو اب یہ تو ریلیجس اپریشن بھی آ گیا نا. تو یہ سارا جو اس کی ایک ایکسٹریمسٹ اس نے پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے, وہی چیز بھارت کو انٹرنیشنلی امبیرس کر رہی ہے. کیونکہ انٹرنیشنلی تو دیکھیں آپ کو بات کرنی ہوگی نا, کیوں نہیں آپ بات کرنا چاہ رہے. تو یہ جو موقف انڈیا نے لیا ہوا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ دے ہیو بین ڈیفیٹڈ. آپ کا انہوں نے ابھی بھی برکس کے اندر بھی کوشش کی, آپ نے اس کا ذکر کیا, وہاں بھی کسی نے جو ہے, بلکہ یہ کہا گیا کہ ٹیررزم شوڈ ناٹ بی جنرلائزڈ کہ آپ اس کو کسی ایک ریلیجن یا کسی ملک کے ساتھ آپ انگیج کریں. یہ اس کو بڑی اسپیسیفک وجوہات ہوتی ہیں. تو جو انڈیا بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, ٹیررزم کو پاکستان سے لنک کرنا چاہ رہا ہے, تو دنیا نے ریجیکٹ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی از اسٹک ناؤ, اور وہ ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک فالس نیریٹو کو یا ایک ایکسٹریم نیریٹو میں آپ اتنی ہوا بھرتے ہیں, پھر آپ پھنس جاتے ہیں, ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اب آپ اس سے بیک آؤٹ کیسے ہوں گے. تو جہاں انڈیا کو اصولی طور پہ کیا کرنا چاہیے تھا کہ انڈیا کو اور پاکستان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جانا چاہیے, ظاہر ہے, اور اپنے مسائل جو ہیں ان کو سامنے رکھتے. ممکن ہے کہ ہم کنسنسس نہ ڈیولپ ہوتا, لیکن کسی چیز پہ تو ہو جاتا نا, ایک نقطہ آغاز ہوتا, ایک نقطہ آغاز ہو جاتا. تو کیونکہ اس نے اتنی ہوا بھری ہوئی ہے اپنے ایکسٹریمسٹ ایک پروپیگنڈا کے اوپر, تو وہ اپنی لوکل پالیٹکس کو بھی بچائے تو کیا کرے. اور دوسرا بالی ووڈ سٹائل میں ایک ڈرامہ بھی ہے نا کہ ہم جیت گئے, ہم یہ کر دیا, کچھ کے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں. ولی صاحب سر, میں چاہوں گا آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. یہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اب ایک کے بعد, یعنی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے, انہوں نے جب ملک کو چھوڑ کے سنگاپور میں جا کے انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے ڈاؤن پلے کیا تھا چائنا کے رول کو. اب جو ان کے ڈیپٹی چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں تو ایک محاذ پہ 3 ملکوں کا سامنا تھا, یعنی کہ ایکسیپٹنس. پھر دوسرا ایکسیپٹنس نہیں آ رہی کہ جی ہمارے کتنے فوجی مارے گئے, اور ان کے جو فوجی ہیں ان کے لواحقین کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹ بھی نہیں کرنا اپنے جو آپ کے لوگ مارے گئے ان کے حوالے سے. ریکگنیشن تو دور کی بات ہے. تو یہ بھی ایک بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کا؟ میرے پاس جو اس کا جواب ہے یا جو موقف میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ دونوں اس میں اس کے پولیٹیکل اور ملٹری دونوں اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے خود بھی یہاں
الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے, کیمپین بھی کی ہوئی ہے جب نہیں کنٹیسٹ کر رہا تھا, اور پھر انڈائریکٹ الیکشن جو سینٹ کا ہوتا ہے. ہماری پالیٹکس جو ہے لوکل پاکستان میں جو ہوتی ہے, ہماری جو کیمپیننگ ہوتی ہے وہ مقامی ایشوز پہ ہوتی ہے. ہم اپنے پاکستان کے اندر کی بات کرتے ہیں, کسی علاقے کی, کسی کنسٹیچوئنسی کی, یا مجموعی طور پہ. انڈیا کا جو ہے سارا الیکشن ریٹورک وہ بالکل ہی مختلف ہوتا ہے, اور وہ اس میں سب سے سر فہرست جو ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے پاکستان بیشنگ, وہ ہوتی ہے. حالانکہ ہم انڈیا کی بات ہی نہیں کرتے اپنے الیکشنوں میں, مجھے کرتے بھی ہیں تو ایسے ہی کسی بالکل ٹینجنشل یا یعنی کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا, سر فہرست ہوتا ہے. ہاں جی, اور وہ تو میرے خیال مجھے بھی یاد ہے جب ہم ڈیفنس کمیٹی ہماری گئی تھی سینٹ کی تو GHQ, اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے, تو انہوں نے بھی ان کے ہندوستان کے شاعر راحت اندوروی غالب ان کا نام ہے, ان کا بھی وہ کہ جب کوئی شعر انہوں نے پڑھا تھا کہ جب سرحد پہ یا بارڈر پہ کھچاؤ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چناؤ ہے, یا ایسے کوئی چناؤ آنے والا ہے. تو اس کو لنک کرتے ہیں, یہ جو پہلگام کا واقعہ اور اس کے بعد کی جو کارروائی تھی اس کو لنک کیا جا رہا ہے. حالانکہ ٹائم تو تھوڑا سا زیادہ بیچ میں تھا, ابھی بھی زیادہ قریب آ گیا ہے وہ بہار کا الیکشن اور وہ سارا کچھ. تو یہ ایک اس کا پولیٹیکل ایلیمنٹ تو ہے ہی, جو کہ وہ BJP آپ کو پتا ہے جس طرح کا ان کا سٹائل بھی ہے, اور وہ ریبڈ طریقے سے کرتے ہیں. لیکن ایک اب میں اس کے ملٹری ایسپیکٹ میں اگر جاؤں تھوڑا سا, تو ہمیں 25-26 سال پہلے کا ایک کنٹراسٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب کارگل والا سلسلہ ہوا اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے پوری دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا, اور وہ پھر جنرل مشرف اور میاں نواز شریف کا کھچاؤ بھی ہوا, اور بھی بہت سے ان کے اختلافات تھے, تو وہ پھر اسی سال بعد میں وہ ملٹری کو بھی ہو گیا اور وہ سارا کچھ. لیکن پھر اس میں یہ تھا کہ ہندوستان نے پاکستان کو یہ انٹرنیشنلی دکھایا کہ جی وہ اگریسر ہے, اور اس پوائنٹ پہ پھر اس کے بعد اب بہت سارے سال آگے آ جائیں, 19 سال آگے آئیں یا 20 سال, تو وہ پھر آپ کا پلوامہ والا سلسلہ ہوا. تو اس میں جو ہے ادھر بھی جو ہے بغیر کوئی بے بنیاد کوئی ٹھوس شواہد کے بغیر پاکستان پہ الزام لگایا, انڈیا اگریسر بنا, پاکستان نے جواب دیا, اور پھر ہم نے اس کا ایک زیادہ جو ہے ریفائنڈ جو ہے طریقہ وہ اس بار دیکھا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ادھر پہلگام میں, کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے, کوئی ٹھوس شواہد کے بغیر وہ ساری بات جو ہے انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا. اور ابھی جو آپ کے دوسرے دونوں مہمانوں نے ایک بات نہیں کی, ہندوستان نے ایک اور اقدام جو لیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر اس نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے اسٹیچر کو گرایا ہے, اور بلکہ اس نے بھی وہ بھی مددگار ثابت ہوا ہے پاکستان کی وہ جو ایک فوقیت آنے میں ہے. اور وہ جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے اس سے انکار, اور اتنی جو جنگوں کے دوران بھی جو فل سکیل وارز پاکستان اور ہندوستان کی 65 میں ہوئی, 71 میں ہوئی, چلے کارگل کو بھی گن لیں جس کو کہا جاتا ہے, اس دوران بھی یہ کبھی اقدام نہیں ہوا تھا کہ جی یہ پانی کا, اور جو پانی کا ایک ویسے مطلب ڈپینڈنس ہماری ہے پانی کے اوپر, اور ہماری 250 ملین جو قوم ہے اس کی, وہ سارا جو اگریشن تھا وہ بھی میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اتنا اچھا نہیں اترا. اور اس طرح سے جو جس طرح کارگل میں وہ پاکستان کو انہوں نے آئسولیٹ کیا تھا, وہ خود اب کچھ آئسولیشن کا شکار جو ہیں ہو رہے ہیں, اور اس میں ان کے اپنے کرتوت بھی شامل ہیں کہ وہ جو کراس بارڈر ٹیررزم میں حصہ لیتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگز کرتے ہیں, کینیڈا کے اندر, امریکہ میں پلاننگ. تھوڑا سا اب محسوس ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا اور مودی کا بھی تھوڑا سا کھچاؤ آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اور پھر بغیر کسی ٹھوس شواہد کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا چہرہ آگے تھا, ان کے ملٹری کمانڈر کہتے ہیں, اور پیچھے سے سارا کچھ چائنا کر رہا تھا. ایسے تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹیکنالوجی اور ہارڈ ویئر چائنا کا استعمال ہوا, یا ٹرکی کا بھی دیکھیں, ہیلی کاپٹرز کچھ سال پہلے ٹرکی نے پاکستان کو دینے تھے, امریکہ نے اس ڈیل کو سکٹل کیا کہ نہیں جی اس میں امریکی انجن لگتے ہیں, ہم نہیں اجازت دیں گے. تو بہرحال پاکستان نے اپنی ملٹری پراویس جو ہے اس کے ذریعے, اور ٹھیک ہے بڑی اچھی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ تھی, یہ کافی سالوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ جو اگلا بلاک آ رہا ہے JF-17 کا, جس کو یہ J-10 کہتے ہیں, وہ رافیل سے ایویونکس میں بھی, پے لوڈ میں بھی زیادہ جو ہے سوفسٹیکیٹڈ, لوگ مانتے نہیں, لیکن اب پریکٹیکلی وہ نظر آ گیا.
لیکن اگین بغیر ٹھوس شواہد کے پھر کہہ رہے ہیں کہ جی مقابلہ اصل چائنا کے ساتھ تھا. اس طرح تو نہیں آؤٹ سورسنگ ہوتی جو یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ جو ایک بات انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری وہ یہ ہے کہ S-400 کا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جی وہ فیل ہو گیا, وہ چلا نہیں, ہم نیا لے رہے ہیں اور وہ ستمبر تک ٹھیک ہوگا. صحیح ہے, یہ بات ہے. جنرل صاحب کافی تفصیلی انہوں نے جواب دیا اور کافی چیزوں کو کور کیا. اچھا میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سفارتی محاذ پہ ناکامی, یعنی کہ ایک آج کل وہ ملٹری سیٹلائٹس اتنی آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگیں وغیرہ ہو رہی ہوں گی تو وہ جیسے ویڈیو گیمز میں نظر آتا ہے اسی طریقے سے ریئل ٹائم سینیریوز ان سپر پاورز کے پاس جاتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی ان دا بیٹل فیلڈ. تو وہ بھی کافی ایک بنیاد بنتا ہے اور اس بنیاد پر بھی ظاہر ہے کہ قوموں کو جانچا جاتا ہے. تو یہ جو جس طرح سے برکس کا, کواد کا, شنگھائی تعاون تنظیم کا اور پھر اس سے پہلے IMF کے پلاننگ اور اوور آل جو ناکامیاں رہیں, کتنا امبیرسنگ اور کتنا بڑا سیٹ بیک ہے ایک بھارت کے لیے جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی بڑی اکانومی کہتا ہے اور بڑا ایک اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور کہتا ہے. آف کورس پاکستان کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ تھی اور بھارت کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہی تھا کہ آپ دونوں کے نیریٹیوز کی جو فاؤنڈیشن تھی ایک سچ پہ تھا اور ایک جھوٹ پہ تھا. آپ جب جھوٹ پہ, یو کانٹ میک آل پیپل فول آل دا ٹائم جی. اور آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ یہ 21st سینچری ہے جی, میں سینٹ کام میں رہا ہوں, آئی ورک ود امریکنز فار 2 years, دے ایگزیکٹلی نو وٹ از ہیپننگ آن گراؤنڈ. اس لیے تو امریکنز ان کو پہلے میسج دے رہے تھے کہ جی پاکستان میسو ریٹیلیشن کرنے لگے آپ کے خلاف, جس کو مانا ہے ان کے جے شنکر انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا اینڈ دین ہی سیڈ کہ جی وہ میسو ریٹیلیشن آیا جس سے پاکستان کی جو میں کہتا ہوں نا ریزالو اور ول آف دا نیشن, وہ ملٹری پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ وہی بات کر رہی ہے جو وٹ ایور از ان دیئر ہارٹ, وٹ ایور از ان دیئر مائنڈ, اور جس کی اپلیکیشن کرنی ہے انہوں نے. یہ ہم کوئی ہیوبرس قوم تو ہے نہیں کہ ہم گھمنڈ میں آ کر باتیں کرتے اور ڈائلاگ, ہم نے فلمیں نہیں بنانی نا, ہم نے تو جنگ لڑنی ہے جی. پاکستان فلمیں نہیں بنا رہا, ہم پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں رکھنا چاہیے, اس لیے عوام کو ہم مینٹلی طور پہ تیار بھی کرتے ہیں. آپ کے پروگراموں میں ہم کئی دفعہ بات کر رہے ہیں کہ اگلی وار جو ہے یا اگلا جو ہونا ہے انڈیا کے ساتھ, دس از ٹو بی لٹل مور, اس کی امپلیکیشن ذرا زیادہ ہوگی جی. ابھی تو قوموں کا مقابلہ اس چیز کا ہے کہ کون سی قوم زیادہ تکلیف لے سکتی ہے اور کتنی تکلیف دوسرے کو دے سکتی ہے. تو یہ اب انڈین عوام جو فلمیں دیکھ کے اور یہ سیفرنائزڈ قسم کی ہندوتوا کے اس میں چکروں میں پڑھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے لیے وہ کیا چاہتے ہیں. ان کی جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ٹاپ بیٹھا ہوا ہے یہ ان کے لیے بھی اتنی تباہی لا رہا ہے. پاکستان از پریپیئرڈ فار وار, یہ میں بتا دوں آپ کو, اور پوری قوم تیار ہے, مینٹلی تیار ہے اس کے لیے. وی آر ریڈی ٹو پے دی کاسٹ فار دیٹ وار. یس کاسٹ ہے ہمارے لیے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ کاسٹ ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم بھی اس نقصان کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری قوم پچھلے 20-22 سالوں سے یہ نقصانات برداشت کر کے ایک ہارڈ نیشن بن چکی ہے. 80,000 سے زیادہ ہماری شہادتیں ہیں, ہمارے 27,000 سے زیادہ فوجی شہید ہیں. تو ہمارے ہر گھر میں, ہر گھر, ہر بستی, ہر گاؤں میں ہم نے شہیدوں کی ہماری قبریں ہیں, ہم نے پین کو فیل کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان اگین سٹیبلائزنگ ایک فیکٹر ہے, نیچرل سٹیبلائزر ہے اس ریجن کا. یہ وار کے ہم وار مانگرنگ کرنا نہیں چاہ رہے, لیکن صرف انڈین قوم نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کلاؤن سے کیسے انہوں نے جان چھڑوانی ہے, اپنے آپ کو, اپنے ریجن کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ نیوکلیئر کہنا بڑا آسان ہے, نیوکلیئر کی جو امپلیکیشنز ہیں شاید ایک بے وقوف قوم ہی اپنے لیے, اور بھی نیوکلیئر کنٹریز ہیں دنیا میں, اب رشیا اور یوکرین کی بھی ہو رہی ہے سارا. کبھی کسی نے قوم کو جا کے بتایا کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ٹھیک ہے وہ وار وہ بھی کر رہے. ایرانین ابھی دیکھ لیں اس کی امپلیکیشن جو اسرائیل کا کانفلکٹ, ظاہر ہے کہ اس سے کافی چیزیں سینیریوز چینج ہوئے نا. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وار از سم تھنگ کہ جو پروفیشنلز انٹرنیشنل بارڈر پہ یا ادھر جا کے لڑتے ہیں اس سے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب ود دا میزائلز فلائنگ اینڈ ڈرونز فلائنگ, یہ ہم نے بھی ریئلائز کیا, اور ایران والے وار فیئر میں یہ ایک نیکسٹ لیول پہ وہ بھی وہاں پر بھی گیا کہ کافی کچھ وہاں پر ہم نے بارڈر ملتے ہیں, ہزاروں 8 پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور جنگ لگ رہی ہے. تو بالکل وار ہیز چینج, سیناریو ہیز چینج. دیکھیں یہ تو ایک ہے نا جو چیز ہم نے دیکھی کہ جنگ ہو سکتی ہے پاکستان انڈیا کی, اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوئی. ایک دوسرا بھی اس کا پرسپیکٹو ہے کہ یہ جو ریجن ہے اس کا پوٹینشل کیا ہے. دیکھیں آپ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ سارا فلیکس کر رہا ہے اکنامکلی, دے وانٹ ٹو ناؤ ایڈوانس, وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ وہ مڈل انکم سے اب وہ ڈیولپڈ کی طرف جو سفر ہے اکانومی کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر افغانستان میں پیس آتا ہے تو آپ سوچیں, امیجن دا ٹریڈ جو وہ اس رستے کے تھرو پاکستان کے تھرو یہاں کریں گے. اور یہی اگر دیکھیں یہاں اگر اس سائڈ پہ بھی پیس آ جاتا ہے پاکستان انڈیا کے,
تو اتنی بڑی مارکیٹ کو ایکسیس جو ہے وہ انڈیا کو یہاں سے مل جاتا ہے. تو یہ بھی آلٹرنیٹیو ہے جو بدقسمتی سے جو ہندوتوا پالیسی اور جو ایکسٹریمسٹ اپروچ جو مودی نے لی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہم اس طرف نہیں بڑھ پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت رائٹ پہ کھڑا ہے. پاکستان پیس کی بات کر رہا ہے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مسئلے بیٹھ کے بات کریں, اس کے اوپر آگے لے کے چلیں. اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے دنیا بھر کے اندر, کیونکہ آج جس طرح کہا جنرل صاحب نے, ہمارا جو سٹوری ہے, ہماری جو ہمارا سٹانس ہے وہ سچا ہے. میں سمجھتا ہوں we need to build on it اور we need to build on it. لیکن ولید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک آپریشن جو ظاہر ہے کہ الیکشن آپ نے کہا کہ گو کہ اس میں ٹائم ہے, لیکن اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے مودی نے پلان کیا along with the other conspirators, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پلان جس طریقے سے ناکام ہوا, ملک میں جگ ہسائی, دنیا بھر میں جس طریقے سے امبیرسمنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ will he sit quiet اور پھر یہ ہے کہ خاموشی سے جو ہے وہ اب سائڈ لائن ہو جائے گا, یا will he plan for something else? آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ میں جوتشی تو نہیں ہوں, لیکن آپ اسسمنٹ تو ایک ہوتی ہے جی. میں ایک بات اور بھی میں اپنے پچھلے جواب کے حوالے سے تھوڑا سا اضافی جو ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ اگین میں ابھی لوکل پالیٹکس پہ بھی آتا ہوں جو نریندر مودی کی ہیں اور بی جے پی کی. لیکن انڈیا کی کوئی بھی حکومت ہو, وہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو, بڑی ایک دیرینہ خواہش رہی ہے خاص طور پہ پچھلے 20-30 سال میں کہ وہ ایک سپر پاور کے طور پہ ریکگنائز ہو اور وہ سلامتی کاؤنسل کا حصہ بنے, وہ 5 گریٹ پاورز کے ساتھ وہ شامل ہو. لیکن جو مسلسل اور وہ اپنے کسی نہ کسی بہانے اپنی اکنامک اسٹرینتھ سے یا اپنی ملٹری وہ جو کیپیسٹی ہے, ظاہر ہے کنونشنل وارفیئر میں تو ان کا اور ہمارا مقابلہ جو ہے سائز کے اعتبار سے وہ تو بہت غیر متوازن ہے. تو لیکن اب وہ بھی چینج ہو سارا کچھ دکھاتے رہے ہیں دنیا کو. جی نہیں, مطلب وہ یس مطلب ایک ہمیں مطلب اتنا اپنے جو ہے گارڈ کو لوور نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے ہمیں بالکل چوکنا رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے, اور یقیناً ہم ہیں بھی. میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو سپر پاور والی خواہش اور یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں آنا اور ریکگنائز ہونا, اس میں پاور اپنا آپ کی کیپیسٹی اور آپ کی اکانومی وہ سب چیزیں تو آتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریسپانسبلٹی بھی دکھانی پڑتی ہے, ذمہ داری کا بھی ثبوت دینا پڑتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, جو کہ اس خاص طور پہ ان چند سالوں میں اور خاص طور پہ اس سال کے اندر جو ہے اس میں انہوں نے بہت مار کھائی ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط سٹیپس لیے ہیں, غلط طریقے سے اپروچ کیا ہے, جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انڈس واٹر ٹریٹی والی چیز بھی, پھر بغیر کوئی ثبوت شواہد کے وہ سب. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ کہ اگر دا پاسٹ از اینی جج, اور نریندر مودی کی مینٹالٹی کے بارے میں اگر جتنا کچھ ہم جانتے ہیں, اور جن کو عمران خان صاحب بھی جب پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کا بھی کوئی انہوں نے کوئی ہاتھ بڑھایا بات چیت کرنے کا, تو انہوں نے نریندر مودی نے بڑی کوئی تصدیق آمیز آگے سے جواب دیا. تو خان صاحب کی ٹویٹ یہ تھی ایز پرائم منسٹر کہ ٹھیک ہے جی مودی نے جو کہہ دیا ہے, لیکن میں نے اپنی ساری زندگی یہی دیکھا ہے کہ اسمال مین ہولڈنگ بگ آفیسز, اور یہ ان کو یہی گردانا ہے. سو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو سارا ان کے ساتھ لوکلی اور انٹرنیشنلی دونوں ان کے اسٹیچر میں کمی جو آئی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ریکور یا ریکوپ کرے. سو ایون دو میں نے کہا نا وہ میں جوتشی تو نہیں ہوں, لیکن اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جی یہ اس کو ایک وقفہ سمجھیں, ہم نے یہ سلسلہ جاری رہے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گارڈ کو لوور نہیں کرنا چاہیے, ہر طریقے سے رہنا. جی دیکھیں آج بھی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایڈریس کیا ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, انہوں نے بڑا کلیئرلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انڈین عوام کو اور انڈین لیڈرشپ کو اور پاکستان کے عوام کو بڑا کیٹیگوریکل میسج پہنچا دیا ہے کہ چاہے روایتی, غیر روایتی یا ہائبرڈ جس ڈومین میں بھی وہ اگر مہم جوئی کریں گے تو پاکستان کا ریسپانس ایز یوزول, یہ کوئی فیوچر کی بات نہیں, ایز یوزول ٹو ناچ اپ ہی جائے گا. جو کوڈ پرو کو پلس جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ اس میں رسپانس میں اوپر جائے گا. دین دا کاسٹ وچ انڈین پیپل ہیو ٹو پے, وہ انہوں نے اپنا
कॉस्ट उसको कर लेनी है. बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान देखिए रैशनैलिटी पे बात कर रहा है. पाकिस्तान एक रीजनिंग कर रहा है कि जो पॉलिटिकल जो हमारे जो जितने भी इश्यूज हैं हम इनको सॉल्व करें. अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे और वॉर को एज ए इंस्ट्रूमेंट आपने समझना है तो पाकिस्तानी नेशन तैयार है. ये चीज याद रखिए. इट इज नॉट ओनली द मिलिट्री, पाकिस्तान की कौम तैयार है इसके लिए. और इंडिया इज अ रेड लाइन, ये हमारा सबके लिए रेड लाइन है. इसके ऊपर तो नो कंप्रोमाइज पूरी कौम का. इसमें अगर वो समझते हैं कि बलोचिस्तान में सिचुएशन है, केपी में सिचुएशन है, पोलिटिकल पोलराइजेशन है, तो पानी देखिए जी, पाकिस्तान का पानी, अभी वलीद साहब भी वही बात करें तो उस पर तो हम वी आर वेरी क्लियर. पाकिस्तान का चाहे इंडस वाटर का पानी हो, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी ज्योग्राफियाई सरहदें, हमारा कश्मीर, दिस इज आर पाकिस्तान नेशनल वाइटल इंटरेस्ट. और उसकी गार्ड और प्रोटेक्शन के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स. आई रिपीट, ऑल अवेलेबल मीन्स. फिर जंग जिधर जाती है जाए, पाकिस्तान का सर्वाइवल इन नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को गार्ड करने में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप और कोई मिलिट्री लीडरशिप कांट कंप्रोमाइज ऑन दिस. ठीक, वरना ये कौम उसको माफ नहीं करेगी. और ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी अ होल ऑफ अ नेशन रिस्पांस. ये याद रखिएगा. जाहिर है. जनरल साहब सर बहुत शुक्रिया आपका. नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक वापस आएंगे तो थोड़ा सा सियासी सूरत हाल डिस्कस करेंगे. जी नाज़रीन कराम, प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम है और सियासी सूरत हाल में काफ़ी कुछ है. मुहर्रम 10 मुहर्रम गुजर चुका है. अब जो एज पर प्लान क्या होगा, क्या कोई मुहिम चलेगी, क्या कोई तहरीक चलेगी? अब ज़रा वलीद साहब से ही स्टार्ट कर लेते हैं इस पर, आपकी इजाज़त से सर. वलीद साहब सर फरमाइएगा, बरसात का मौसम है तो अब क्या होगा? जलसे जुलूस होंगे बरसात के मौसम में? क्या प्लानिंग्स हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए जी, उसमें अभी कोई हतमी ऐलान तो नहीं हुआ. और अगर उस ऐलान अगर ऐसा अभी तक ना हुआ हो तो मैं किसी तफसीलात पे तो अलीमा खान साहब ने कहा था ना कि खान साहब ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद शुरू करना है. जी नहीं, वो एक बात जरूर हुई है. और जो मेरे भी इल्म में यही है कि जो पेट्रन इन चीफ और हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उन्होंने यही हिदायत दी हुई है कि 10 मुहर्रम के बाद जो अब गुजर गई है, अब उसके कितने देर बाद हो या किस तरीके से हो या कहाँ पे हो. और एक तो मैं आपको इस बात के ऊपर पूरा यकीन दिला सकता हूँ कि जो आइन का वादा है, पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज, इज्तिमा, मुजाहरा, उसी के ऊपर जो है अमल दरामद होगा और उसी के मुताबिक ही जो है. लेकिन अभी आपके इल्म में नहीं है कि क्या होगा, मुहिम चलेगी. ये आप फरमा रहे हैं अभी आपके इल्म में नहीं है कि क्या होगा? नहीं, हाँ, वही ना, मेरे इल्म में भी नहीं है, उसकी तफसीलात मेरे इल्म में नहीं. लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जो हमने शुरू में गुफ्तगू उनकी सुनवाई, उन्होंने फरमाया कि सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कि वजीर आला हैं केपी, उन्होंने प्लान भी बना लिया उसका. जी, तो आपके इल्म में नहीं है? जी, और उससे हाँ जी, मैंने आपको अर्ज किया ना कि अभी उसका बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इससे यही अंदिया मिलता है कि उसकी शुरुआत केपी से होने का इम्कान है. अच्छा. मैं इससे ज़्यादा इस पर कुछ कह नहीं सकता, मैंने कहा, क्योंकि अभी ये सारी जो है जो भी प्रोसेस है, जिस तरीके से उसका मुहिम चलनी है, एहतजाज होना है, मूवमेंट जो भी सिलसिला है, उसकी भी जो है तफसीलात और जो उसका अमल दरामद है सारा, उसके अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ. ऐलान होगा तो आपको इसका सारा पता भी लग जाएगा. जी, लेकिन मैं अमूमी तौर पे ये बात ज़रूर, इसकी हिदायत वाज़े हैं, इस पर मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा. मैं आपसे कुछ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसको अगर तश्कील दिया भी गया है तो अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया. और विद इन द पार्टी भी उससे आप लोगों से शेयर नहीं किया गया. पब्लिक तो खैर बाद में होगा, पहले पार्टी के रहनुमाओं से शेयर होगा. राना साहब, आपको क्या लगता है? जी 10 मुहर्रम गुजर गई, अब क्या? मैं तो समझता हूं कि हमने फाइनल कॉल भी देख ली. उसके बाद उसके अंदर बहुत उसका बिल्डअप था कि पूरी तैयारी है और ये फाइनल कॉल है. फाइनल कॉल का मतलब होता है आखिरी कॉल, और इसके बाद तो पता नहीं 26 वाली है, उसके बाद वाली? मैं 26 वाली की बात कर रहा हूँ. देखिए, तो अपोजिशन का असल में किरदार, रोल क्या है? अपोजिशन का रोल है हुकूमत को आईना दिखाना. इनके पास क्या प्लेटफॉर्म मौजूद हैं? सूबाई इनका लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब बैठा है, पंजाब का वो बेंचेस मौजूद हैं, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली का फोरम मौजूद है, सेनेट का फोरम मौजूद है, कायमा कमेटियां हैं इन फोरम्स के अंदर जहां ये हुकूमत की कारकर्दगी, अवामी इशूज को रेज कर सकते हैं, वहां जो है हुकूमत को आईना दिखा सकते हैं. वहां इनका जो रोल है वो मैं समझता हूं जीरो के करीब है, जो ऑपोजिशन का असल रोल होता है. अगर बजट है तो बजट के अंदर ये इतना शोर मचाएंगे. और आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? क्या ये
ایوان میں رہنا نہیں چاہتے یا کلیئرٹی نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا میں یہ بتا دیتا ہوں، یہ گرفت میں ہے، اپنے لیڈر کی گرفت میں ہے کہ اس کو کسی طرح جیل سے باہر نکال لیں. اور پوری جو اپوزیشن ہے، جو اپوزیشن کا رول ہے، وہ عوامی رول کے بجائے وہ اسی رول کے اوپر جو ہے وہ آ گیا. دیکھیں یہ تحریکیں نکالنا، ہم نے یہاں یہ ایک ٹرینڈ ہی بنا لیا ہے کہ اپوزیشن کا مطلب ہے سڑکیں بند کر دو، یا اپوزیشن کا مطلب ہے کوئی لانگ مارچ کرو، یا اپوزیشن کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں آ کے ڈی چوک کے اوپر دھرنا دیں اور حکومت گرا دیں. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں تو یہ میں سمجھتا ہوں موڈ بھی نہیں ہے عوام کا. عوامی موڈ کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کنزیومر کانفیڈنس کی بات کر لیں، انویسٹر کانفیڈنس کی بات کر لیں، تو وہ بہتری کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. عوام سمجھتی ہے یہ انڈیا پاکستان کے جنگ کے معاملے کے بعد اوور آل ایک فیل گڈ فیکٹر ہے، ایکسپیکٹیشن ہے کہ اکانومی گروتھ کی طرف جا رہی ہے. تو اس سارے ماحول کے اندر آپ جو ہے یہ ماحول خراب کرنے والی بات کریں اور پھر اسی مدعے پہ آ جائیں کہ خان کو رہا کریں، تو عوام اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیکھیں اگر تو ان کا عوامی ایجنڈا ہو، اگر ان کا ایجنڈا ہو مہنگائی کا، اگر ان کا ایجنڈا ہو ترقی تیزی سے کیوں نہیں آ رہی، ہم ڈاکیومنٹیشن کی طرف اچھے طریقے سے اس طرح جا رہے ہیں یا اس طرح نہیں جا رہے، تو شاید عوام کا انٹرسٹ ہو. اب یہ کیونکہ جماعت ان کے جو لیڈر ہیں وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی یہ جماعت ایسا کام کرے گی کہ یہ ان کو فوراً رہائی مل جائے گی. کبھی یہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی یہ یو کے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی یہ خطوط لکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں اب ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد تھریٹ آ جاتی ہے، اب ہم اپنی تحریک چلانے لگیں، اب ہم دھاوا بولیں گے اسلام آباد میں. تو یہ جو سائیکل ہے اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی ملک کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ وہ ماحول ہے اس وقت تحریک کا، اور نہ ان کو کرنا چاہیے. ان کو جو کرنا چاہیے میرے نزدیک، ہم تو دیکھیں میرے نزدیک ان کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، اسمبلی میں بات لیکن کریں. یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ سینیٹر صاحب، یہ آپ کی پارٹی میں ڈیسائیڈ اس وقت کون کرے گا کیا کرنا چاہیے؟ ہوز رننگ دا شو رائٹ ناؤ؟ نہیں دیکھیں جی، اس میں ہر معاملے پہ جو اور میں اس میں تھوڑا سا مجھے آپ موقع دیجیے گا. یقیناً جو ہے ہمارے پیٹرن ان چیف اور بانی چیئرمین، ہی از دا باس. آپ کہتے ہیں نا کون فیصلہ کرے گا، کون کیا کرے گا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اب بتدریج کس طریقے سے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، قاعدے قانون کی بات، جیل کے رولز کی بات تو اپنی جگہ آپ رکھ دینا، وہ اصولاً تو وہ صوبائی حکومت اس کو جو ہے اس کی انتظامی معاملات کو دیکھتی ہے. اب وہ صوبائی حکومت کے اس میں کوئی سے بھی ہے یا نہیں، وہ ایک اپنی بات اپنی جگہ. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک کے بعد دو کے بعد تین کے بعد چار عدالتی فیصلے، میں تو چار ویسے ہی محاورتاً کہہ رہا ہوں، ان گنت عدالتی فیصلے ہیں. کن کن چیزوں پر، ملاقات کے حوالے سے، ڈاکٹرز کی ایکسیس کے حوالے سے، وکیلوں کی اور فیملی کی، اور 1 ویکلی کال جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کی. 5 6 مہینے ہو گئے. مطلب اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ عدالتی فیصلوں کی بھی کوئی وقت ہی نہیں رہی. مطلب میں مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں ان کو آگے، ابھی جیسے آپ نے کہا مثال کے طور پر یو آر سیئنگ کہ بانی پی ٹی آئی از دا باس، لیکن جو باس کے احکامات ہیں آپ تک وہ کس کے توسط سے پہنچ رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کے توسط سے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے توسط سے، بیرسٹر گوہر صاحب کے توسط سے، یا پہنچ ہی نہیں پا رہے اس وقت آپ تک ڈائریکشنز جو ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ان میں سے کن شخصیات کب ان کو مل سکی ہیں. مجھے پچھلے ہفتے کا فار ایگزامپل یہ پتا ہے کہ ان کی 2 سسٹرز نے ان سے ملنا تھا جو ان کو ملی، اور وہ ایک مدت ہوتی ہے کہ اتنے 35 منٹ کی میٹنگ ہونی ہوتی ہے، ان کو 15 منٹ میں وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے بعد وکیل ان کے ایک ملنے کے لیے گئے، وکیل ملنے گئے. یہ اب میں ٹیوزڈے کی بات کر رہا ہوں، پچھلے ویک ٹیوزڈے کی. وکیل ان کے یہ تھرسڈے کی بات ہے. تو وکیل ان کو ایک وکیل جو ہے ان کو ملنے کی اجازت دی گئی، اور انہوں نے 1.5 منٹ ملاقات کی. 1.5 منٹ وکیل نے ان کے ساتھ، اور ان کو کہا جی 1 منٹ آپ باہر آئیں. اور جب وہ باہر آئے انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، آپ جائیے. مطلب یہ اس وقت ہے سلسلہ. تو رانا صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب جب اس طرح کے جب حالات ہوں تو آبویسلی میں رانا صاحب سے ذرا جواب لے لوں کہ کیا ان کی جماعت کا کچھ اس میں عمل دخل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے 1.5 منٹ کہہ رہے ہیں صرف ملاقات. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھیں گے کہ کسی قیدی کو سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں اور سب سے زیادہ کس کی ہوئی، تو شاید خان صاحب نمبر 1 پہ ہوں.
کہ جتنی ملاقاتیں خان صاحب کی اور جتنے لوگوں نے ملاقاتیں کی خان صاحب سے شاید ہی نواز شریف نے یا کسی اور نے کی ہوں, یا زرداری نے بھی 11 سال کی سزا میں, وہ اتنی دیر جیل میں ہی نہیں رہے, جتنی نہیں 11 سال زرداری صاحب نے کاٹے, لیکن جتنی خان صاحب کو ملاقاتیں کرنی. زرداری صاحب پتہ نہیں رہتے بھی تھے جیل میں کہ جیل کے باہر کسی گھر میں رہتے تھے. دوسری بات But he wasn't the one running the party at that time. تو ابھی بات یہی ہے نا, تو پارٹی جو ہے اگر ایک بندے کو 14 سال سزا ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ ہو کہ پارٹی کے سارے فیصلے ہم نے ان سے ہی کرانے, تو obviously it is not going to work. یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا. تو جب تک یہ اس امید میں رہیں گے کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو انہوں نے پارٹی کے جو فیصلے تھے وہ شہباز شریف صاحب کو دیے ہوئے تھے کرنے کو, اور جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے تو اور دیگر لوگ تھے, احسن اقبال سے خاقان نواسی تھے جن کو ہینڈ اوور کیے ہوئے تھے. تو جب آپ کوشش یہ کریں گے, پارٹی جب ایک سنگل بندے کے ارد گرد ہی گھومے گی اور ایکسپیکٹیشن یہی ہوگی, تو آبویسلی ان کی ایکسپیکٹیشن یہ پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہی از کنوکٹڈ فار 14 ایئرز اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اور جو ملاقاتوں کا ایشو ہے آبویسلی وہ ایک جوڈیشری نے ان کو سزا دی ہوئی ہے, اس کے اندر پلیسمنٹ ان کی جو ہے وہ ایک جیل کے اندر ہے, لیکن وہ کن سے ملنا چاہ رہے ہیں اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جن سے ملنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات ان کی ہو جاتی ہے. اچھا ولی صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ ایک وہ خط بھی سامنے آیا تھا جس کے اندر مذاکرات کی بات کی گئی تھی کہ جی وہ ایک حکومت سے مذاکرات کیے جائیں, شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی سب اس کے اندر شامل تھے, یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ, یہ سب لوگوں نے خط لکھا تھا. اب اس کے بعد پھر ہم نے علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک دھواں دھار پریس کانفرنس بھی دیکھی جس میں وہ چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیے کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ظاہر قیادت سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہر کوئی ریلیونٹ ہونا چاہ رہا ہے, یا پھر اسی وجہ سے یا اسی بنیاد پہ کنفیوژن پائی جاتی ہے پارٹی میں, ڈیسیجن میکنگ تھوڑا سا پرابلم کا شکار ہے, کیا ہے؟ نہیں جی, میں پھر سے عرض یہی کروں گا کہ جب آپ پارٹی کے سربراہ کو کٹ آف کر دیں سب سے اور ان کی یا ان تک رسائی کو محدود کر دیں, تو اس کے تو چیلنجز ہر صورت جو ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے خط لکھا ہے, ہمارے جو 5 لیڈرز ہیں جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, معلوم نہیں ان کو ایک دوسرے سے ملنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے, سب کے دستخط حال تو میں نہیں جانتا. اور اب یہاں بائی دا وے ایک اور چیز بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہوتا تھا کہ کم از کم یہ ایک الگ مطلب انصاف کے دنیا بھر میں جو مانے گئے تقاضے ہیں ان کے برخلاف مطلب جیل ٹرائل یا وہ جو محدود اس کا سو کالڈ اس کو پبلک ٹرائل کہتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہونا وہی ایک جو ہے انصاف کے ہر تقاضے کے برخلاف تھا. اب وہ بھی کرنا ختم کر دیا ہے, کیونکہ اس میں تھوڑی سی بہت ملاقات وکیلوں کی اور دوسرے لوگوں کی ہو جاتی تھی جو ایک نام نہاد کہ جی ہم یہ جیل ٹرائل سے ہی, لیکن اس میں لوگوں کو پبلک کو آنے کی اجازت ہے, جو بھی پبلک ہاں وہاں آپ کو پتا ہے کون ہوتی ہے, یا وہ کچھ صحافیوں کو آنے کی اجازت ہے, اس کو بھی ختم کر دیا گیا. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہر طریقے سے اس کو جو ہے بلاک کیا جا رہا ہے. اب جو انہوں نے خط میں بات کی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ ایسی نئی بات ہے. اس میں صرف اتنا کنٹراسٹ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں جو 5 لیڈرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقات کر لیں بیکاز ایوری ون نوز کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ان کے ذریعے پھر اگلا. لیکن خط میں ایسا نہیں لکھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کنفیوژن یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی آشیرواد سے انہوں نے خط لکھا تھا, ان کی مرضی سے لکھا تھا خط, یا اپنی طرف سے لکھا تھا کہ بہت ہو گئی, بہت دنوں سے اندر ہے؟ میں آپ کو دیکھیں, میں نے کہا ہے نا جی, میں کوئی انڈر دا ریڈار کیا ہو رہا ہے میں تو نہیں جانتا. میں یقین ویسے نہیں رکھتا کہ آپ مطلب جو لوگ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ان کو بھیج دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر, جب ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو پا رہی تو جو لوگ کوٹ لکھپت لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا وہاں پہ ملاقات یا رسائی ہوگی؟ ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا آشیرواد اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, ایک کیا ان سے مذاکرات کا, پی ٹی آئی سے مذاکرات کا اس وقت کوئی چیز ہے آن دی ٹیبل؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو مذاکرات کبھی بھی بند نہیں ہوئے, یا گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن ابھی ایز آف ناؤ تو کوئی ڈسکشنز نہیں ہو رہے یا کوئی رابطے تو نہیں ہو رہے. دیکھیں گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر اس معاملے میں انگیج کرے جو ملکی نوعیت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر دیکھیں اگر آپ 2 حالیہ ایونٹس دیکھ لیں, نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا تو ہم نے ان کو مدعو کیا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی میں. یہ نہیں آئے, یہ اٹ از دیئر ڈیسیجن. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو آپ رول پہ رہا کریں ورنہ ہم اس اجلاس پہ نہیں آئیں گے. اسی طرح جب انڈیا پاکستان کی جنگ تھی, دے ڈڈ ناٹ, وہ آئی ایس پی آر اور
منسٹری آف انفارمیشن کی بریفنگ تھی, یہ لوگ نہیں اس میں آئے. تو ہم تو بجٹ ہے ادھر بھی انگیج کرتے ہیں. ابھی خط لکھا جو ہے پرائم منسٹر نے لیڈر آف اپوزیشن کو کہ ہم الیکشن کمیشن کے کمشنر کے جو پروسیس ہے اس کو ہم اس کے اوپر انیشیٹ کریں. اس کے اوپر انہوں نے جواب ایسا دیا کہ جس نے پھر ڈیلے کر دیا. تو ہم تو انگیج کر رہے ہیں ہم ان کو. اور دیکھیں پرائم منسٹر نے کہا کہ ہاؤس میں کمیٹی بنا, مذاکرات جب نہیں کامیاب ہوئے کیونکہ پی ٹی آئی اس ڈیڈ لائن سے پہلے ہی واک آؤٹ کر گئی اور ہم انتظار کرتے رہے, اور اس کے بعد بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ان ایشوز پہ ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں. تو ان کا یہ دیکھیں ابھی بھی انہوں نے کہا کہ دے نو ہوز دا باس اور دے نو, تو جب ان کا موقف ہی یہی ہے اور وہاں سے انہوں نے خط بھی لکھے تو چیف کو لکھے اور پھر ان کو جواب بھی نہیں آیا, اور وہاں سے بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کے معاملات ہیں اور وہاں یہ جانا نہیں چاہتے. تو ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے, پی ایم ایل این کی طرف سے یا پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ ان کا یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ ان کا مسئلہ تب کا ہے جب یہ اقتدار میں بھی تھے. تو یہ خان صاحب کی جو ایک ایکسٹریمسٹ پالیٹکس ہے, جو نیریٹو وہ بلڈ کر دیتے ہیں کہ سب چور اور میں کوئی فرشتہ ہوں اور خود وہ چوری کے اوپر جو ہے سزا کاٹ رہے ہیں, یہ اس نیریٹو کے قیدی ہیں. اچھا, اور یہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے. سو دس از اٹ, ہماری طرف سے دیر از ایبسولوٹلی دروازہ نہیں بند. اچھا ولی صاحب, ایک اور معاملہ ہے یہ جو اسپیکر صاحب کی جانب سے 26 ارکان کا ریفرنس بھیجنے کا معاملہ ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رکنیت معطل کرنا واز انف, اتنی ایکسٹریم پر نہیں جاننا چاہیے تھا ملک احمد خان صاحب کو. آپ کے اس میں تھاٹ پروسیس کیا ہے کہ کیوں اتنی ایکسٹریم پہ وہ جا رہے ہیں؟ جی میں اس کا جواب بھی ضرور دوں گا. ایک آدھ جملہ میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے بھی بیانات سنے ہوں گے, اور میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت دیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو یا علی ظفر صاحب کو, جو شریک تھے ان مذاکرات میں جو دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہوئے. اور ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ بیکار ہیں یہ مذاکرات, بیکاز ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے کا. کیونکہ ان سے یہ کہ بھائی ہمیں اس معاملے پہ اپنے بانی چیئرمین سے ملنے دیں, ہم کوئی انسٹرکشنز لے لیں. وہ وہاں تک بھی نہیں کروا سکتے تھے, حالانکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ جو ہے جن کے نیچے وہ جیل آتے ہیں ان کے پاس ہیں. تو جب وہ نہیں کروا سکتے تھے, اور تفصیل سے وہ لوگ بتائیں گے آپ کو, میں تو آپ کو موٹی بات بتا رہا ہوں لیکن تفصیل سے وہ بتائیں گے جنہوں نے جو شریک تھے اس میں اور جن کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بیکار اور بے نتیجہ ہیں. اب میں آپ کو یہ جو پنجاب اسمبلی دنیا بھر میں اسمبلیوں کے اندر یہ احتجاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, کرسیاں بھی چلتی ہیں, مکے بازی بھی ہو جاتی ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے. لیکن پارلیمنٹ کا بہرحال ایک جو پارلیمنٹ کے فلور پہ, جو کسی اسمبلی کے فلور پہ, وہ نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, پروونشل اسمبلی ہو, جو ہوتی ہے اس کاروائی کو ایک طرح کا تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے کہ یہ ایک آزادی اظہار رائے کا ایک پورا عروج ہے کہ جی اسمبلی جو ہے اس کے اندر یہ سلسلہ ہو. اور بائی دا وے وہاں پہ جو یہ ان رولی کانڈکٹ جسے کہا جاتا ہے, شور مچانا, تقریر کے دوران مطلب نعرے بازی کرنا, چیزیں کرنا, وٹ ایور, یہ شروع بائی دا وے جہاں تک مجھے یاد ہے, میں تاریخ میں جا رہا ہوں, یہ شروع کوئی تقریباً 1990-91 میں کہیں جا کے ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کی اپوزیشن تھی اور صدر اسحاق خان تقریر کر رہے تھے اور گو بابا گو سے وہ کہانی شروع ہوئی تھی. میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا. اور اس کے کچھ دیر بعد جب پانسا پلٹا تو نون لیگ بھی وہ چور لگا رہی چور, وہ گو بابا گو ادھر تھا غلام اسحاق, پھر چور لگا رہی چور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور یہ پی ایم ایل این نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور میں خود اسمبلی کی جوائنٹ سیشنز میں, نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں نے انہی کو, جب یہ اپوزیشن میں تھے, میں نے ان کو کتابیں پھینکتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, بجٹ کی کتابیں, میں اپنا بچ گیا ایک طرف, اور وہ زخمی ہو سکتے ہیں اس سے لوگ, یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم پہلی تقریر کی تو اس وقت کیا کیفیت تھی ایوان میں آپ نے دیکھی, لیکن کسی نے سسپینڈ کیا کرنا, اور وہ تو یہ ایک روایت قائم کر رہے ہیں. یہ دنیا بھر کی پارلیمانی میں جواب لے لوں. میں جہاں تک میں جانتا ہوں اعلیٰ عدلیہ اس طرح کی سسپینشن کو کلعدم قرار دے چکی ہے, اور اگر یہ واپس نہیں لیتے تو شاید ان کو ایمبیرسمنٹ ہو. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس حد تک گئے ہیں. ہم جب گورنمنٹ میں تھے اور جب اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹی ہوئی
اسمبلیوں کے اندر مختلف جگہوں پر، کبھی متعلقہ اسپیکر نے اس طرح کا اقدام اس طرح کے ایکشن ٹھیک ہے، اس کو کچھ زیادہ نہیں ہو گیا ویسے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں گالیاں دینا یا توڑ پھوڑ کرنا یا جو ہے یہ بھی پارلیمانی روایت نہیں ہے اور نہ یہ جمہوری نہیں ہے، لیکن رکنیت معطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو رولز اور پروسیجرز ہیں اس کے تحت یہ مینڈیٹ ہے اسپیکر کا کہ وہ اس طرح کا ایکشن لے سکتے ہیں، تو قانونی طور پہ اگر دیکھیں تو اختیار ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اختیارات لامحدود ہیں، لیکن پرسنلی میرا اپنا اوپینین ہے کہ اور بھی آلٹرنیٹیو طریقہ کار استعمال کیے جا سکتے تھے، مہینہ 2 مہینہ کوارٹر کے لیے ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا یا ہاؤس میں آنے کی اجازت نہ دی جاتی، یہ بھی ایک رستہ تھا، لیکن کیونکہ یہ رائٹ ہے اسپیکر کا کہ وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس طرح کا ایکشن لینا ہے، تو میں اس کے اوپر اس سے بڑھ کے تنقید نہیں کروں گا، لیکن میرا لیکن اگر آپ پرسنلی ایسے آپ اس کیپیسٹی میں ہو تو نہ کرتے، دیور آلٹرنیٹیو طریقہ کار سے آپ ان کو یہ پوائنٹ آف ویو دے سکتے تھے کہ جو آپ نے کیا ہے وہ غلط ہے، وہ غیر وہ جمہوریت کا حصہ آئندہ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا، تو میرے خیال سے دس وڈ ہیو بین اے بیٹر اپروچ، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ وہ ہی از ایٹ ہز رائٹ، اختیارات وہ نہ کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ اپنے ود ان ہز اتھارٹی وہ اپنے اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ہاؤس کے وہ کسٹوڈین ہیں، تو ہی وڈ نو بیٹر کہ ہاؤس کو کس طرح چلانا ہے۔ میں نے اپنا اوپینین بہرحال آپ کو دے دیا، لیکن اس میں صرف یہ ہے نا کہ what goes around comes around، کل کو پھر آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ رانا احسان افضل صاحب، تھینک یو سو مچ جی ولید اقبال صاحب فار یور ٹائم۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آ کے پروگرام کنکلوڈ کریں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور پروگرام کے آخر میں اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف تحریک چلائے گی۔ ابھی تو اس حوالے سے ولید اقبال صاحب نے کہا کہ ود ان دا پارٹی بھی کچھ ڈائریکشنز ابھی نہیں ہیں یا لیڈرشپ کو نہیں پتا، تو پھر عوام کو کب پتا چلے گا، لوگ کیسے نکلیں گے، اور پھر مولانا فضل الرحمان کے بغیر لوگ کیسے نکلیں گے، کسی اتحاد کے بغیر لوگ کیسے نکلیں گے۔ اور دوسرا یہ جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا اسپیکر صاحب کو تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ آگے ان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، جس طریقے سے رانا صاحب فرما رہے تھے کہ اور بھی آپشنز ہیں، رکنیت معطلی بھی کافی عرصے تک چل سکتی ہے، ان کو ایک وارننگ بھی دی جا سکتی ہے کہ اگلی دفعہ ایسا ہوا تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن چلے جانا، ریفرنس فائل کر دینا، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔